अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ लाहौर से आपसे मुखातिब है और जिन साहब के दफ्तर में इस वक्त हम मौजूद हैं, अच्छा हुआ कि उन्होंने ऑन एयर जाने से पहले ही मेरी तस्हीह कर दी कि वो बैरिस्टर नहीं हैं, जबकि सारा वक्त मीडिया, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज़ वेल, ये उनको बैरिस्टर के नाम से ही उनकी शनाख्त कराता है। और मैंने पहले साहब देखे जिन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, क्योंकि हमारे बैरिस्टर जब नाम साथ लगा हो तो लोग समझते हैं कि बस यही सब कुछ है। बेचारा सिंपल लॉयर तो बस लॉयर ही होता है, काला कोट पहन के अपीयर हो जाता है अदालतों में। इनके असाइनमेंट्स जो इनके पोर्टफोलियोज़ हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट है कि मुझे याद करना पड़ा कि कब इन्होंने ये क्या किया और कहाँ कहाँ इन्होंने कैसे परफॉर्म किया। मैं तो इनको जब से मैंने टीवी पे जब इनकी नॉमिनेशन हुई एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो मैं तो अपना आदमी अपना इंटरेस्ट देखता है कि मेरा चूँकि वो फॉर्मर ऑफिस था, तो मैंने देखा अब कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर आएगा। मैं बड़ी खुश हुई कि चलें, इनकी बड़ी तारीफ़ें हैं, लोग बड़ा जानते हैं कि बड़े अच्छे लॉयर रहे हैं, तो इनको आना चाहिए। लेकिन उससे पहले इनकी जो असाइनमेंट्स थी, सच्ची बात है कि 2-3 तो ऐसी थी जो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम थी। जनाब, ये सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि इन्होंने कहा मैं बैरिस्टर नहीं हूँ, मैं सिंपल बार एट लॉ हूँ। जी, सिंपल LLB हूँ। ओह, सिंपल LLB हूँ, तो सॉरी। और सबसे पहले ये रहे हैं जज लाहौर हाई कोर्ट, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब, उसके बाद जज लाहौर हाई कोर्ट, और उसके बाद ये फेडरल लॉ सेक्रेटरी, और उसके बाद एडवाइज़र टू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और पार्लियामेंट्री अफेयर्स, लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स में भी एडवाइज़र रहे हैं। फेडरल सेक्रेटरी जस्टिस, वो डिपार्टमेंट का नाम ही जो है वो जस्टिस लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स है। और जो लास्ट पोस्टिंग थी इनकी, फिर प्रोसिक्यूटर जनरल रहे हैं, और ये वाहिद प्रोसिक्यूटर जनरल जिन्होंने अपना टेन्योर 3 साल का पूरा किया, 2003 to 2006। और लास्ट पोस्टिंग, लास्ट असाइनमेंट इनकी थी एज ए, ये मुझे अभी इन्होंने इंटरव्यू से पहले बताया कि जो चेयरमैन बार काउंसिल होता है बाय वर्च्यू ऑफ पोस्ट, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ये रहे, और बड़े धड़ल्ले से रहे। हम इनकी प्रोसीडिंग्स चलते फिरते सुना करते थे, और तभी जब इनका नॉमिनेशन हुआ एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो हमने कहा ये शायद पहली बार बहुत अरसे बाद, जस्टिस नईमुद्दीन के बाद शायद पहला कोई प्रॉपर हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिल जाएगा। तो आपका तारुफ कराते हैं जनाब इरफान कादिर साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम जी। आपके तारुफ में थोड़ी बहुत कहीं गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। नहीं, कोई गलती ऐसी नहीं हुई, बल्कि मैं तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने ऑल द वे कराची से आप तशरीफ़ लाई जी, और मुझे आपने ये इज़्ज़त बख्शी और आप मुझे इंटरव्यू करने यहाँ आई। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आपने इस इंटरव्यू के लिए मेरा इंतखाब किया और फिर मेरे बारे में चंद अच्छे कलमात भी कहे। नहीं सर, ये इसमें मेरा कोई नहीं, इसमें सारा कमाल आपका है, क्योंकि मेरी एक दोस्त हैं, शी इज़ अ नोन पर्सन, सेनेटर भी रही हैं और टीवी कॉम्पेयर भी रही। वो कहती हैं कि नसरीन से किसी को अपनी तारीफ़ करवानी हो तो उसको कम अज़ कम आसमान से उतरना पड़ता है, तो इतना मुश्किल है नसरीन से अपनी तारीफ़ करवाना। और जब मेरी आपसे आज पहली बार मुलाकात हुई है, टेलीफोन पे भी रब्ता कुछ अरसे रहा, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरा इंतखाब गलत नहीं था, और मेरी जो खुशी थी जब वो आपकी नॉमिनेशन हुई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो वो बेजा नहीं थी बिल्कुल भी। सर, मुझे एक बात तो ये बताइए, हमारे यहाँ थोड़े से कन्फ्यूजन्स हैं, परसेप्शंस कह लीजिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रिप्रेजेंट करता है किसको और लॉ मिनिस्टर रिप्रेजेंट करता है किसको? यानी अगर ये दोनों की असाइनमेंट जो है, नेचर ऑफ जॉब एक जैसी है, मेरा आई माइट बी रॉन्ग, मुझे ये लगता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रिप्रेजेंट करता है स्टेट ऑफ पाकिस्तान को, और लॉ मिनिस्टर जो है वो हुकूमत वक्त के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, वो उनके एडवाइज़र होते हैं, वो हुकूमत के लॉ एडवाइज़र होते हैं। माइट राइट? नहीं, मैं आपको इसकी वजाहत कर देता हूँ जी।
کہ لا منسٹر جو ہیں وہ بھی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے. اوکے. اور وہ حصہ ہوتے ہیں پاکستان کی فیڈرل کیبنٹ کے. فیڈرل کیبنٹ کے. اور ان کی جو وہ لا منسٹری کو ہیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لا منسٹری کا کام ہوتا ہے کہ جو بھی قانون سے منسلک معاملات ہیں ان پہ لا منسٹری وقتاً فوقتاً حکومت پاکستان کو اور حکومت پاکستان کی مختلف منسٹریز کو اپنی ایڈوائس بھی دیتی ہے اور اپنے ویوز بھی دیتی رہتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر کہ کوئی ڈرافٹنگ ہوتی ہے مثلا لیجسلیشن کی اور اس طرح کی پارلیمنٹ میں نئے قوانین بننے ہیں یا آرڈیننسز بننے ہیں تو ان کی ویٹنگ ان کی ڈرافٹنگ وہ بھی لا منسٹری کرتی ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فنکشنز ہیں لا منسٹری کے جو کہ رولز آف بزنس میں دیے گئے ہیں. لیکن اسینشلی جو دو فنکشنز میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ ایک قانونی معاملات پر اپنی رائے دینا. ٹھیک ہے. اور دوسرا کہ وہ دوسری منسٹری سے انٹریکٹ کرنا. ٹھیک ہے. اور لیگل میٹرز کی وضاحت بھی کرنا. ٹھیک ہے. اور لیجسلیٹو ڈرافٹنگ وغیرہ اور آرڈیننسز کے بارے میں جو بھی ڈرافٹنگ ہوتی ہے یہ سارا کام لا منسٹری کرتی ہے. اچھا، تو آپ چونکہ فیڈرل لا سیکٹری بھی رہے ہیں تو ہم ہر ڈپارٹمنٹ میں نے تو کئی ڈپارٹمنٹ میں سرو کیا ہے تو ہم لا ایڈوائس کے لیے جب سیکٹری لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرس کو بھیجتے تھے فار دی لیگل ایڈوائس تو یہ فائل سیکٹری تک ہی رہتی ہے یہ ایڈوائس یا اس کے یہ لا منسٹر تک جاتی ہے اپروول کے لیے یا لا سیکٹری اپنا لیگل ایڈوائس جو ہے اس کی صرف اپروول لا منسٹر سے کراتے ہیں یا لا منسٹر سے اس کو ڈسکس کر کے اپروو کرتے ہیں؟ دیکھیں فیڈرل سیکٹری جو ہے وہ لا منسٹر سے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کو ان لوپ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ ان کی ریلیشن شپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اوکے. کہ لا منسٹر کو کتنا کانفیڈنس ہے فیڈرل سیکٹری پہ. اوکے. اگر تو بہت کانفیڈنس ہو تو لا منسٹر انٹرفیئر کیا ہی نہیں کرتے. اور بہت ساری یہ جو لا کا جتنا بھی لیگل کام ہے کہ لیگل ریزننگ یا لیگل انٹرپریٹیشن یا لیگل ایڈوائس مختلف محکموں کو دینا تو وہ فیڈرل سیکٹری خود ہی کرتے جاتے ہیں. اور اگر لا منسٹر صاحب پوچھیں تو ان کو پھر انفارم بھی کر دیتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر بات ان کو انفارم کی جائے. کچھ لا منسٹرز ہوتے ہیں جو بہت زیادہ انٹرفیئرنس بھی کرتے ہیں لیکن تمام لا منسٹر ایسے نہیں ہوتے. اچھا، یہ تو سر آپ نے بتایا لا منسٹر کا اسائنمنٹ اور ان کی اپروول کے بغیر بھی آپ نے کہا اگر لا اور ریلیشن شپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہاں، میں مثلاً آپ کو خاص طور پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تو لا منسٹر کا اور آپ کا ایک اعتماد ہو ٹھیک ہے تو اچھے لا منسٹرز جو ہیں وہ بہت زیادہ انٹرفیئرنس نہیں کرتے اگر ان کی ورکنگ ریلیشن شپ بلکہ وہ اوور آل جو پالیسی ہے گورنمنٹ کی وہ ان کو بتا دیتے ہیں اور وہ ٹارگٹس دے دیتے ہیں. اور پھر ان ٹارگٹس کو قانون کے مطابق اگر اچیو کرنا ہے تو وہ لا سیکریٹری چونکہ اس کی ایک ایکسپرٹیز ہوتی ہے سارے معاملے میں. ٹھیک ہے. تو لا سیکریٹری جو ہے نا وہ بیسٹ پرسن ہوتا ہے کہ لا منسٹر ان پہ ریلائی کرے. اور میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میرے جو لا منسٹر تھے اس وقت وہ مولا بخش چانڈیو تھے اور وہ بالکل میرے کام میں انٹرفیئر نہیں کیا کرتے تھے. کبھی بھی نہیں انٹرفیئر کرتے تھے بلکہ اکثر وہ مجھے اپنے کمرے میں بھی نہیں بلاتے تھے. خود ہی میرے کمرے میں آ جاتے تھے اور تھوڑا بہت ڈسکس کر کے مجھ پہ بہت زیادہ ان کی ریلائنس تھی. تو اس لیے میری ان سے ریلیشن شپ بہت اچھی تھی. تو ان کے ہوتے ہوئے ورچولی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو تھوڑا عرصہ میں لا سیکریٹری رہا فیڈرل لا سیکریٹری تو وہ تقریباً لا منسٹری کا انچارج ان اے وے میں تھا. اور اس پہ میری خوبی نہیں ہے. میں بالکل سمجھتا ہوں کہ چانڈیو صاحب جو ہیں ان کی ایک بڑی ایک مگنانمٹی تھی. ٹھیک ہے. کہ ان کو کوئی کمپلیکسز نہیں تھے اور وہ مجھ پہ نہ صرف کہ ریلائی کرتے تھے بلکہ کسی طرح بھی انٹرفیئرنس نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا سر کہ آپ کا جو اپروول اتھارٹی ہے وہ بیچارہ اگر وہ پولیٹیکل آدمی ہے تو اس کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی کسی معاملے پہ اور وہ عقلمند بھی ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ کسی کنٹروورسی میں پڑے بغیر وہ ہر چیز پہ یس کرتے رہتے ہیں کہ چلو ہماری ورکنگ ریلیشن شپ اچھی رہے. ایسا یقیناً نہیں تھا جو آپ نے بتایا کہ وہ نہیں. میں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ قانون کی چیزوں کو سمجھتے تھے. اچھا. باریک بینی کے ساتھ سمجھتے تھے. اوکے. لیکن ایک خوبی تھی کہ انٹرفیئرنس وہ نہیں کرتے تھے. اچھا. اور دوسرا یہ کہ میں اس پہ بھی شکر گزار ہوں کہ ان کو مجھ پہ کافی اعتماد تھا. اوکے.
جو کہ میری کوشش ہوتی تھی کہ اس اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے. اوکے. اور اس لیے ہماری ریلیشن شپ بہت اچھی تھی, کیونکہ اس کے بعد ہم دونوں کی ملاقات نہیں کبھی ہوئی. اوکے. لیکن ایک اچھا تاثر میرے دل میں ان کا رہا. ٹھیک ہے. کہ بھئی ایک اچھے منسٹر تھے جو کہ انٹرفیئر نہیں کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور ان کے پاس بھی اچھا تاثر ہوگا آپ کے لیے کہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ میرے بارے میں وہ اچھا ہی سوچتے ہوں گے. اچھا سر یہ بتائیے گا, ایک چونکہ آپ وکیل رہ چکے ہیں اور وکیلوں کے بارے میں تو اس قدر لطیفوں سے لے کے اور ان کی کہاوتیں اور محاورے ان کے بارے میں اور اشعار ان کے بارے میں شاعری بھی پیدا ہوا. وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. اچھا وہ سب ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں وکیل جو ہے نا وہ قاتل کو بھی اس لیے بچا لیتا ہے کہ وہ کہتا ہے میرا کلائنٹ ہے جی, اس کو معلوم ہوتا ہے اس نے قتل کیا ہے. یہ عموماً جو CRPC میں ہم ڈیل جب کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں وکیل کتنا ذمہ دار ہے اس کیس میں انصاف فراہم نہ کرنے میں, اور جج بھی کہتا ہے جی آپ کا وکیل ہی جو ہے میں کیا کر سکتا ہوں. اس کے بعد ایک تاثر یہ پیدا ہوا اور جو ابھی تک قائم ہے اور روز بروز بڑھ رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اب کسی بھی کام کے لیے کسی بھی مقدمے میں اگر آپ نے مقدمہ جیتنا ہے, آپ حق پر ہیں یا نہیں ہیں, آپ وکیل نہ کرو بھائی, جج کر لو. اب آپ کے میرا خیال ہے 2-3 سوال ہیں اس میں. جی وہی میں چاہتی ہوں کہ اس کو آپ جو پہلا حصہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمارے جو حصول انصاف میں جی وکلا کا جو رول ہے جی وہ آپ کے مطابق کچھ منفی رول رہا ہے, اور وکلا ایک قسم کا رکاوٹ بنتے رہے ہیں حصول انصاف میں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک پرسیپشن ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بات غلط بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کے اس سوال سے مجھے وہ دن یاد آتا ہے کہ جب میں اپنے CSS کے انٹرویو میں اچھا جنرل عتیق الرحمان جو کہ تھے پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین تھے, سروس کمیشن, غالباً انہوں نے یا ڈاکٹر اجمل صاحب تھے, انہوں نے کسی ایک نے یا ایک نیازی صاحب تھے, کسی ممبر نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو وکالت کا شعبہ ہے اس میں پاکستان میں کتنی یہ حصول انصاف کے لیے اس کا کتنا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اس کا کتنا رول ہے حصول انصاف کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس وقت میں نے بہت تھوڑی سی وکالت کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور میری امیڈیٹ رسپانس یہ تھی کہ لائرز جو بہت زیادہ بات کی کھال نکالتے ہیں, سمپل کیسز کو لمبا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس سے وہ حصول انصاف کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں. اور یہ جو نظام ہے, میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ اٹ ہیز ڈن مور ہارم دین گڈ. میرا اس وقت میرا یہ پرسیپشن تھا. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں کا اب بھی یہ پرسیپشن ہے. ٹھیک ہے. لیکن آج کے دن جب میں رول دیکھتا ہوں وکلا کا, جی, تو یہ بھی فیکٹ ہے کہ وکلا جب کسی کیس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں, خواہ وہ شخص آپ کو پسند ہو یا نہ ہو, ٹھیک ہے, وکلا کا رول آپ بڑی آسانی سے گیج کر سکتے ہیں. بہت آسان ہے. آپ نے 2 چیزیں دیکھنی ہیں. ایک دیکھنا ہے کہ وہ وکیل نے جو کیس لیا ہے, جی, کیا اس نے کوئی لا مس کوٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, کیا اس نے کوئی لا ٹوسٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, کیا اس نے فیکٹس کو ڈسٹارٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس نے یہ 3 چیزیں نہیں کیں اور اس کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر وہ کسی شخص کا کیس کرتا ہے, فار ایگزامپل چور کا ہی اگر وہ کیس کر رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن چور کو سزا ڈاکے کی ہو گئی ہے, تو اتنا تو وکیل کا بنتا ہے کہنا کہ جی اس کو چوری کی سزا دیں, ڈاکے کی سزا نہ دیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اگر اس نے چور کا کیس لے بھی لیا تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کلین طریقے سے کام کریں, ٹھیک ہے, جو کہ اکثر وکلا کرتے ہیں, تو یہ کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے وکیل ہونا. اب تیسری چیز جو آپ نے فرمائی کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم وکیل کیوں کریں, ہم جج کر لیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک وکلا کے حق میں بات جاتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ مخالف وکیل جو ہے اس کو آپ اپنے ساتھ نہیں ملا سکتے. جج کو شاید کرنا جو ہے ریلیٹیولی آسان ہو, یہ پرسیپشن نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ پرسیپشن بھی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو بائی اینڈ لارج یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ججز جو ہیں وہ فیصلے صحیح کرتے ہیں, ایمانداری سے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ماں سوائے چند فیصلوں کے جہاں پہ کہ زیادتیاں ہوتی ہیں, اور وہ فیصلے ہیں جو ہمارے سپریم کورٹ نے, ہائی کورٹس نے سیاسی شخصیات کے بارے میں کیے ہیں.
وہاں پہ ہمارے جو عدالتیں ہیں، ہائی کورٹ بھی، سپریم کورٹ بھی، وہ بہت متنازع ہوئی ہیں اور بہت کنٹروورسی کا شکار ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح لیکن جنرلی یہ سسٹم ایسا ہے کہ جج کو چونکہ اپنا فیصلہ لکھنا پڑتا ہے، جی، اور اگر ایک سول جج ہے، سیشن جج ہے، اور وہ فیصلہ لکھتا ہے تو اس کی اسکروٹنی ہائی کورٹ لیول پہ ہوتی ہے. ہائی کورٹ جج اگر اپنا فیصلہ لکھتا ہے تو اس کی اسکروٹنی جو ہے سپریم کورٹ لیول پہ ہوتی ہے. اور اسی طرح سے اگر کوئی بھی فیصلہ اس طرح کا لکھتا ہے تو آج سارا پاکستان کا میڈیا اور آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ بھی اس فیصلے کو پڑھتے ہیں اور اس پہ تنقید کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ججز کے لیے ناممکن ہے غلط فیصلے دینے، ماں سوائے وہاں پہ جہاں پہ کہ ان کے پولیٹیکل مفادات آ جائیں یا پولیٹیکل لیننگز آ جائیں. اور اسی لیے ان کے کوڈ آف کنڈکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ججز جو ہیں وہ پولیٹیکل ایشوز، پولیٹیکل کویسچن سے ایز فار ایز پاسبل ڈیل کرنے سے اجتناب کریں گے، خواہ اس میں قانونی سوالات بھی اگر ارائز ہوں، لیگل کویسچنز بھی ہوں، تو ججز اس میں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے باوجود ججز اس میں جاتے ہیں، وکلا اس میں جاتے ہیں. اور یہ ایک ایریا ہے پاکستان کا جس میں کہ بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جس کے بارے میں پچھلے 10 سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے فیصلے ہمیں ریوزٹ کرنے چاہیے.